बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो बेपनाह टैलेंट मौजूद है। अगर खेलों की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है जिसकी कोई कमी नहीं। जिस जरखेज मिट्टी ने हमें पाकिस्तान से बासलाहियत खिलाड़ी हमें पैदा करके दिया और उसने मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो आज हमने कोशिश की कि जहां पर हम हॉकी की बात करें, अपने कौमी खेल की, टेनिस की बात करें, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरा स्पोर्ट्स, जिसको फरोग देने के लिए अगर हम बात कर लें तो शायद ही कोई आगे पहला कदम, कोई बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जो लोग इस पे काम कर रहे हैं यकीनन वो काबिल तहसीन है कि हमारी तरफ से बल्कि पूरे मुल्क की तरफ से अच्छे लोगों में वो शुमार किए जाते हैं जो पैरा के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में मुख्तलिफ लोगों को भी इनवाइट किया हुआ है, प्लेयर्स को भी इनवाइट किया हुआ है और हॉकी के हवाले से भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त गुलफराज अहमद खान साहब है जो चेयरमैन है कराची हॉकी एसोसिएशन के। उसके साथ साथ मौजूद है नितालिया जमान साहिबा जो पाकिस्तान टेनिस प्लेयर हैं, इस वक्त अंडर 18 में नंबर 4 पोजीशन पर पाकिस्तान में फाइज है। नंबर नीचे कैसे आया इनका, रैंकिंग कैसे नीचे आती दिखाई दी, यकीनन जब इनसे गुफ्तगू होगी तो उस पर भी बात करेंगे। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि पैरा स्पोर्ट्स के लिए कोई काम करता दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो पे मदऊ किया हुआ है इशरत जहां साहिबा को जो पैरा स्पोर्ट्स पाकिस्तान की नायब सदर हैं। इनसे भी बात करेंगे यकीनन पैरा स्पोर्ट्स के हवाले से। सबसे पहले कौमी खेल हॉकी की तरफ आते हैं। गुलफराज अहमद खान साहब, कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए हमने देखा कि बहुत काम होता अब दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम जब से नई फेडरेशन आई है और जिस तरह जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैदर हुसैन साहब है, जिस तरह वो लोगों को लेकर चल रहे हैं, लेजेंड प्लेयर को लेकर चल रहे हैं और आज ही उन्होंने एक लेजेंड प्लेयर शहबाज सीनियर को शायद अपने साथ मिलाया जो पाकिस्तान की हॉकी के लिए शायद बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। माजी में इख्तलाफात जरूर थे लेकिन हॉकी कौमी खेल के लिए अब हम देखते हैं कि बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं हैदर हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, कौमी खेल हॉकी पे बहुत से आपने प्रोग्राम किए हैं और आपके साथ गुफ्तगू होती रहती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक तमाम लोग मिल के काम नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो नताइज बेहतर नहीं आ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर हुसैन ने कराची में बड़ा काम किया और कराची में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतरी आई और कराची के बच्चों ने जो है वो आर्मी चीफ जो इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए फाइनल खेला था और भी कई इवेंट्स में कामयाबी हासिल की। तो उन्होंने कराची में काम किया और उनकी इस कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट खालिद सज्जाद खोकर साहब ने उनको लगाया था केयर टेकर सेक्रेटरी की हैसियत से। लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर इंतखाबात हुए तो इंतखाबात के नतीजे में पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट मिली स्कूटनी के बाद हैदर हुसैन साहब को और वो मुंतखब हो गए। और अपने इंतखाब के बाद उन्होंने कोशिश ये की कि तमाम जो पाकिस्तान भर के सीनियर प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको अपने साथ लेके चलें। और उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी होगी, मेरी गुफ्तगू नहीं हुई उनसे लेकिन जब ये ख़बर आपने दी तो अभी शहबाज सीनियर जो हैं वहाँ फैसलाबाद में और राना मुजाहिद भी उनसे मिले थे और उन्होंने बड़ी तारीफ भी की थी हैदर हुसैन की कि ये बड़े कमिटमेंट के साथ और बड़ी मेहनत के साथ काम लेकिन माजी में तो इनके साथ बड़े इख्तलाफात रहे, जिन प्लेयर्स के साथ वो मिलते दिखाई दे रहे हैं अब हैदर हुसैन साहब। देखें, बात यह है कि इख्तलाफ हैदर का उनसे नहीं था, उनका मेरे ख्याल में हैदर से इख्तलाफ था कि कराची में आपको याद होगा कि पैरेलल एसोसिएशन भी बनी थी, इंतखाबात भी हुए थे और उसके बाद फिर बाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हैदर हुसैन को और जुनैद अली शाह को प्रेसिडेंट तस्लीम किया जो पहले हमारे इलेक्शन हुए थे। तो हैदर हुसैन की तो कोशिश यही रही है कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चलें। और मैं समझता हूँ कि मैंने आपके एक प्रोग्राम में उस इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी कहा था जिसमें रेहान भट्ट साहब भी ऑनलाइन आए थे, तो मैंने यही कहा था कि बजाय क्रिटिसाइज़ करने की चीज़ों को आप सजेशंस दें, मिल के काम करें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास वसाइल नहीं है, आपके इल्म में सारी बात है कि एक अरसा दराज से गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट जो है उसके हम बेहद मशकूर व ममनून हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के और सिंध गवर्नमेंट के कि उन्होंने जो है वो एक ग्रांट सालाना दी है जिसकी वजह से एक्टिविटी होती रहती है। और कुछ जो अभी
دو حیدر حسین کے الیکشن کے بعد 2 ٹور کیے, ایک ملائیشیا کا جس میں برانز میڈل لے کے آئے, اور ایک پھر ساؤتھ افریقہ گئی ٹیم. تو اس کے لیے جو اسپانسرز کے لیے ایفرٹ کی حیدر حسین صاحب نے, اس کے نتیجے میں ٹیم نے جو ہے وہ ٹریول کیا اور پارٹیسپیشن ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت نہ باہر کہیں پارٹیسپیشن ہماری ٹیم کا ہوتا تھا, نہ ملک میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ اس میں جیسے آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے, اور بچوں کو اپرچونٹی ہی نہیں ملتی تھی, کمپٹیشن نہیں ہوتے تھے, اور ایک بہت مائنر سا پول تھا اور اسی میں سے ٹیم بن جایا کرتی تھی. اب الحمدللہ جو ایفرٹ کی ہے اس کے نتیجے میں ابھی بھی 2 دن یہاں کراچی میں ٹرائل ہوئے, سندھ بلوچستان کے جو لڑکے تھے, اور اسی طریقے سے 2 دن لاہور میں 2 دن پہلے ہوئے ٹرائل. اور اس میں اچھا, جونیئر ٹیم کے ضرور ٹرائلز میں ہوئے, کیسا دیکھا اس جونیئر ٹیم کے اندر ٹیلنٹ کو آپ نے جو ٹرائلز کے اندر لڑکے آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اپرچونٹی ملے گی لڑکوں کو, ان کو کی ٹریننگ ہوگی, ان کے کیمپ لگیں گے, صلاحیت ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے خاص طور پہ اب یہ جونیئر بچے ہیں ان میں تو کام کرنے میں کافی مزہ آتا ہے, جو کوچز ہیں ان کو بھی, لیکن جو سینئر ٹیم ہوتی ہے اس میں تو آلموسٹ تھوڑا 19-20 ہی معاملہ ہوتا ہے کوچنگ میں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس اس قسم کا ہے نہیں سسٹم کہ ہمارے پاس انڈر 19 کی علیحدہ ٹیم بنے, پاکستان کی انڈر 17 کی علیحدہ بنے, انڈر 14 کی علیحدہ بنے. جب تک یہ بیچ وائز ٹیمیں نہیں تشکیل دی جائیں گی اور ایک ایج گروپ کے بچوں کا کمپٹیشن آپس میں نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ہم انڈر 21 کراتے ہیں اور اس میں ایک بچہ جو ہے وہ 21 سال کا ہے, انڈر 21 ہے, اور ایک جو ہے وہ 17 سال کا ہے, 16 سال کا, ان کا آپس میں کمپٹیشن کسی حوالے سے بھی نہیں ہو سکتا. ان کی اسٹرینتھ میں فرق ہوتی ہے, ان کی اسکل میں فرق ہوتی ہے. تو اب کام کرنے کی تو یہ ضرورت ہے کہ ہم بار بار حکومت سے اپیل کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے جو چیف ویٹرن بھی ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے, تمام لوگ پاکستان بھر کے جو اسپورٹس کے لوگ تھے, کہ ہاکی کو جو قومی کھیل کا ایک درجہ دیا گیا ہے تو اس ہاکی قومی کھیل کو جس طریقے سے اگنور کیا گیا ہے, اس کو سپورٹ نہیں کی جا رہی. کنٹروورسی اپنی جگہ ہے, وہ اختلافات ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں, لیکن ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے, جیسے پولیٹیکل لیڈرز کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھیں گے تو ملک کے معاملات حل ہوں گے. بالکل اسی طرح ہاکی کے لیجنڈ بھی ایک ساتھ بیٹھیں گے تو شاید ہاکی کی بہتری کچھ آئندہ سالوں کے اندر نظر آتی ہوئی دکھائی دے. نتالیہ, آپ اس وقت پاکستان میں نمبر 4 پوزیشن پر فائز ہیں 18 میں ویمنز میں, تو کیسا یہ رینکنگ آپ کی نیچے کیوں آ گئی؟ کیونکہ آپ پاکستان نمبر 1 پلیئر, ٹینس پلیئر ہوا کرتی تھی 18 میں, کیا وجوہات ہوئی کہ آپ نیچے کی طرف رینکنگ آپ کی آ گئی؟ ابھی جیسے میرے اینکل میں اسٹریس فریکچر ہوا ہے, اس دسمبر میں نیشنلز کھیل رہی تھی اور نیشنل میں میرا پرفارمنس بہت اچھا چلا تھا, لیکن میں پین کلرز لے کے کھیل رہی تھی, اسی میں اینکل میں بہت درد ہو رہا تھا. تو میں واپس کراچی آئی تھی اسلام آباد سے, اور مجھے پتہ چلا کہ میرے اینکل میں اسٹریس فریکچر ہو گیا تھا. تو جیسے میں 2-3 مہینے کے لیے نہیں کھیل پائی تھی, تو ابھی میں فٹنس پہ زیادہ دھیان کر رہی ہوں. اچھا, کتنی دیر اب ٹریننگ کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میں ٹینس نہیں کھیل سکتی ہوں, لیکن ابھی ہر دن میں فٹنس کر رہی ہوں 1 گھنٹہ, اور سائیکلنگ بھی, سوئمنگ بھی, جو بھی میں کر سکتی ہوں تاکہ تب میں واپس آؤں کورٹ پہ, میں اچھا کھیل پاؤں. اچھا نتالیہ, جس طرح آپ ٹینس کی دنیا پہ آپ نے قدم رکھا, کوئی رول ماڈل تو ہوتا ہے یقیناً کسی کو دیکھ کر, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ثانیہ مرزا کا نام سامنے آتا ہے کہ کوئی بھی پلیئر ان کو دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا رول ماڈل کون تھا؟ جیسے ابھی عقیل بھائی ہے, وہ پاکستان نمبر 1 ہے, سے 20 سال سے پاکستان نمبر رہے ہیں, تو میں اس سے بہت انسپائر ہوتی ہوں. اور اسام الحق بھائی بھی ہیں, اور ان کا ایک پروگرام ہے ایس ٹینس, اور میں اس کے اندر ہوں. ہم کو اسپانسر کرتے ہیں اور بہت اچھا پروگرام ہے. جیسے پاکستان میں سے ہر شہر میں 2-3 بچوں کو سلیکٹ ہوا گیا ہے, اور ان کو اسپانسر کیا ہے, اور ٹریننگ کو, اور اچھے کوچز اور فٹنس ٹرینرز ملے ہیں. اچھا نتالیہ, انٹرنیشنل لیول پر, جہاں پر یہ تو پاکستانی پلیئرز ہو گئے, انٹرنیشنل لیول پر کون سے پلیئر زیادہ آپ ان کو فالو کرتی ہیں کہ یقیناً اس جیسے پلیئر بننا ہے مجھے؟ جیسے ویمنس میں ایگا سوانٹیک ہے, وہ ورلڈ نمبر 1 ہے, اور کنسیکیوٹیو پتہ نہیں صرف 42 ایسے وکٹریز ہوئے ہیں. اور ویمنس کے لیے اسے بہت اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن شی از ریمینڈ کنسسٹنٹ, تو مجھے ایسے ہی بننا ہے انشاءاللہ ایک دن. اچھا, دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو کس طرح لے کے چلتی ہو اس ٹینس کے ساتھ؟
بہت مشکل ہوتا ہے ٹینس کے ساتھ، اسی ایگزامس ہوتے ہیں، بہت پڑھائی ہوتی ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے، کوئی سیکریفائسز بنانے پڑتے ہیں. والدین کتنا سپورٹ کرتے ہیں اس معاملات میں؟ میرے پورے سے خاندان بہت مجھے سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی بھی میری نانی آئی ہے میرے ساتھ، تو سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں میری جرنی پہ. اچھا فیملی، یقیناً ابھی آپ اپنی نانی کے ساتھ اسٹوڈیو ہمارے آئی ہیں، تو فیملی میں کوئی ایسا ہے ٹینس پلیئر جس کو آپ نے فالو بھی کیا کہ نہیں ہے ہمارے فیملی میں ایک ٹینس پلیئر ہے تو کیوں نہ ٹینس پلیئر ہی بنایا جائے؟ میرے نانا کھیلتے تھے ٹینس، انہوں نے ومبلڈن کھیلا تھا اور بہت اچھا ٹینس پلیئر تھا. اور میں انکلس بھی وہ ٹینس کوچز ہیں امریکہ میں، تو میں ان سے سیکھتی ہوں. بالکل ان سے سیکھتی، مزید بھی بات کریں گے. عشرت زہرا صاحبہ، پیرا اسپورٹس پاکستان کی آپ نائب صدر ہیں. جس طرح آپ کام کر رہی ہیں، شاید پاکستان کے اندر آپ واحد خاتون ہیں جو پیرا کے لیے کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور خاص کر اگر ہم دیکھیں تو ویل چیئر ٹینس چیمپئن شپ میں بھی اکثر ملاقات میری آپ سے ہوتی رہتی ہے. تو کیسا آپ جس طرح پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، کیا پاکستان کے اندر جو ہے پیرا اسپورٹس کو سپورٹ نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا. السلام علیکم. بالکل دیکھیں، ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہے. ابھی تھوڑی بہت الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اچھوتے ہیں یا فلانا ڈمکانا، پہلے زمانے میں یہ سب کہتے تھے، لیکن اب گریجولی یہ چیزیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں. فرسٹ آف آل میں اگر ڈسیبلٹی کی بات کروں تو فار دا ڈفرینٹلی ایبل پرسن، پہلے جسٹ فار دا ون ڈسیبلٹی پہ کام ہو رہا تھا اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ٹل وہ اب تک کام ہو رہا ہے. وہ اسپیشل اولمپک پاکستان کام کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ مائنڈ بلوئنگ کام کر رہی ہے. اور مجھے انہی سے انسپریشن ملی اور دین میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم باقی ڈسیبلٹی پہ کام کریں، اور ہم کسی سے کم نہیں کا لوگوں ساری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ بچے بہت کچھ کر سکتے جو کہ میں یا انطالیہ یا باقی پلیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو مین اسٹریم ہیں، ہم مین اسٹریم والے ہی بچے اگر کوئی کھیل رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایک کسی بھی ڈسیبل پرسن کو ساتھ لگا کے ایک کامبو فار دا یونیفائڈ کروا سکتے ہیں، جس کی بنا پہ ہم ان پیرا بچوں کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. دوسری چیز رہی بات جو آپ نے کہی کہ پاکستان میں جو فروغ مل رہا ہے، الحمدللہ پہلے نہیں مل رہا تھا، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ سیناریو ہمیں نہیں مل پا رہا جو ملنا چاہیے. جیسے کہ ابھی اگر میں بات کروں کراچی گیمز کی، جو ابھی اسٹوڈیو سے پہلے ہماری جو ڈسکشن ہو رہی تھی، کراچی گیمز کی بات کروں تو میری باقاعدہ بات ہوئی تھی، میں باقاعدہ نام لینا چاہوں گی وہاں پہ سیف الرحمان صاحب کا. تو جب انہوں نے ایک اوپننگ سیریمنی میں جسٹ فار دا بچوں کے لیے ایک ٹیبلو انوائٹ کر دیا تھا، میں تو صرف اس کو یہی کہوں گی جسٹ فار دا ڈمی، ٹھیک ہے. تو اسپیشل بچوں کے لیے صرف وہ چیز کی تھی. بٹ تھنک یہ ہے کہ کیوں 42 گیمز رکھے گئے تھے، وہ 42 فیڈریشنز، کیوں نہیں ہر فیڈریشن دنیا میں ورلڈ رینکنگ پہ پیرا اولمپک اینڈ اسپیشل اولمپک کی ٹیمیں جا رہی ہیں، تو وائی پاکستان کیوں اس کو نگلیکٹ کر رہا ہے؟ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. پرتگال ٹیم گئی ویل چیئر ٹینس کی، ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ بیک ٹو بیک ہمارے ٹینس کی ایونٹ ہو رہے ہیں. ویل چیئر ٹینس گئی بھی ریسنٹلی، ہار جیت نن آف بزنس. بٹ تھنک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا میپ میں نام آ رہا ہے، اس میپ فار دا ورلڈ میپ ہمارے پاکستان کا نام آ رہا ہے کہ جو 30-40 سال پہلے ایونٹ کروا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ہم ابھی ٹوکن آف اپریسیشن لے کے جا رہے ہیں. ایک فائٹ میچ دکھا رہے ہیں، بچہ جیت رہا ہے یا نہیں جیت رہا، لیکن ٹف ٹائم دے رہا ہے. بس سمپل یہ چیز ہے کہ آپ کے توسط سے تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں. آپ کے توسط سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، ڈسیبلٹی میں سے ڈس ہٹا دیں تو ایبلٹی کو یاد رکھیں. جب ہم ایبلٹی کو یاد رکھیں گے تو ہم ڈسیبل بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا، ڈسیبل بچوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے اندر رونق لاکھانی نے جو ہے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور بہت سے کوچز رونق لاکھانی کے ساتھ آئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ وہ ساتھ چھوڑتے بھی گئے، پھر نئے لوگ آتے جڑتے گئے ان کے ساتھ. تو کیا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا اسپیشل بچوں کے لیے؟ نہیں، یہاں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گی. اسپیشل اولمپک پاکستان لوگوں کو بناتا ہے، ناٹ فار دا اسپیشل ایتھلیٹ. وہ ہم جیسے کوچز کو بناتا ہے. مائی سیلف، مجھے بھی میم رونق نے بنایا، میں بھی انہی کی ٹرین کردہ کوچ ہوں. یہ نہیں کہ کسی لوگ چھوڑتے جاتے ہیں، چھوڑتا کوئی نہیں ہے. اسپیشل اولمپک از اے نان پروفٹ این جی او، وہ والنٹیئرس تیار کرتا ہے. جب ان کو ہم جیسے کوچز یا ہم جیسے والنٹیئر کی ضرورت پڑے گی تو ہم جائیں گے. دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، وہ ہمیں آگے موقع دیتے ہیں. اگر مجھے سکھایا تو میں 10 اور کو سکھاؤں گی، دین اس میں سے کوئی اسپیشل اولمپک میں جا کے ایز اے والنٹیئر ورک کرے گا. دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. بٹ تھنک یہ ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو سیکھنے کو اور سکھانے کے عمل کو کہاں تک لے کے جاتے ہو. رونق از اے نو ڈاؤٹ از اے بگ اینڈ ہیوج پلیٹ فارم جو صرف زندگیاں بناتا ہے. اور شاید وہ کہتے ہیں نا کہ رب کی ذات چنتا ہے
ان بچوں کی خدمت کرنے کے لیے. اس میں رونق جیسے بہت سارے لوگ ہیں اور رونق کے ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگ لکھانی کے ہیں. حوالے سے مزید بھی بات کریں گے آپ سے. Exactly. گلفراز احمد خان صاحب ہے، جس طرح رونق لکھانی کی بات ہو رہی ہے ویسی طرح ہمارے پاس حیدر حسین صاحب موجود ہیں. حیدر حسین صاحب ملتے سب سے ہیں، کرتے ہیں اپنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی مرض کے علاج کے لیے بہت سی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اینٹی بائیوٹک بھی لی جاتی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کراچی کی بہتری کے لیے کام کیا، اور کراچی میں نے کہا نا کہ رزلٹ آپ نے دیکھے، آپ خود ساتھ کھڑے رہے ہیں، دیکھیں آپ نے ایکٹیویٹی کیمپ لگے، ایکٹیویٹیز ہوئی، کمپٹیشن ہوئے. کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اولمپک خود نہیں کھیلا، خود انٹرنیشنل پلیئر ہے اور بہترین پلیئر تھے اپنے زمانے کے، تو ان کی بھی خواہش یہی ہے. دوسرے جتنے ہمارے پاکستان کے پلیئرز ہیں وہ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ جو عزت اور مقام پاکستان کو اس ہاکی کی وجہ سے ملا، 3 ہم نے اولمپک جیتے، 4 ورلڈ کپ جیتے اور بے انتہا ٹائٹل ہمارے پاس رہے، تو تمام کی کوشش یہی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ہر دروازے پہ جانا ہے اور بڑے کھلے دل سے جانا ہے. اب یہ باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس اختیارات رہے اور وہ کوئی رزلٹ نہیں دے سکے، ان کو یہ چاہیے کہ ایک جنونی قسم کا سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن کا آ گیا ہے. اچھا، جنونی فیڈریشن کا سیکرٹری تو آ گیا، کیا شہباز سینئر پاکستان ہاکی کے لیے بہتر خدمات انجام دینے کے لیے آ رہے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن میں؟ دیکھیں شہباز سینئر صاحب خود سیکرٹری جنرل رہے، ان کے پاس اپرچونٹی تھی، انہوں نے کام بھی کیا ہوگا، انہوں نے ایفرٹ بھی کیے ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، کوئی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ سے کوئی بہتری کی طرف چیزیں آ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ ماضی کیا تھا، کس کے اختلافات تھے، کون حیدر کے خلاف تھا، کون اس کی حمایت میں تھا، ہم نے تو اس انتخابات کے بعد بھی پہلے انٹرویو میں بیٹھ کے میں نے یہی کہا تھا، پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ بجائے کرٹیسزم کے اور اپنی انا جو ہے اس سے نکل کر لوگ اس قومی کھیل کے لیے کام کریں، کیونکہ آج یہ صورتحال ہے کہ آج جو ہمارے اولمپئنز ہیں ان کو لوگ پہچانتے ہیں، جبکہ اب ایک عرصہ دراز ہو گیا کوئی ہم نے فتح حاصل نہیں کی ہے. اور جب کوئی گیم کے اندر فتوحات ہوتی ہیں تو پھر کریز آتا ہے، پھر جنریشن ینگ جو ہے، یوتھ جو ہے وہ اس طرف آتی ہے. جیسے ایک زمانے میں پاکستان جب اولمپک جیتا کرتا تھا، ورلڈ کپ جیتا کرتا تھا، تو گلی گلی محلے محلے ہاکی ہوا کرتی تھی. لیکن ایک عرصہ دراز ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. 94 میں ہم نے ورلڈ کپ لاسٹ جیتا تھا. تو اب آج تو اولمپئنس کو اور انٹرنیشنل کو پہچان بھی رہے ہیں لوگ، اور اس ہاکی نے ان کو بڑا مقام دیا. خالی انہوں نے تو جو عزت اور مقام اس ملک کو دلایا، اس کے بدلے میں پاکستان نے ان کو بڑی عزت اور مقام بھی دیا، ان کو فیسلٹیز بھی ملی، ان کو عہدے بھی ملے، ان کو پیسہ بھی ملا. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے ریٹرن کیا کیا ہے، اس کا جواب سب کو دینا پڑے گا. ایک نہ وقت آئے گا کہ دینا پڑے گا. تو ابھی تو یہ وقت ہے کہ آج ہاکی کا ڈسکشن ہوتا ہے، ہم لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور اگر کل خدا نہ خواستہ یہی حالات آگے رہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں کوئی ہاکی، کوئی قومی کھیل ایک لفظ ہے تو وہ رہ جائے گا، لیکن ہاکی یہ تو اب تو ہو چکا ہے. یہ اگر بچوں سے اگر کوئی پوچھے کہ ہمارا قومی کھیل کیا ہے، وہ تو شاید کرکٹ بتا دیں. بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں اب بھی یہ وقت ہے کہ یہ اولمپئنز جو ہیں، یہ بجائے عہدے ڈھونڈنے کے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ جی مجھے خالی جو ہے اہمیت دی جائے، سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ذرا سا اپنا سر نیچے کی طرف جھکا کے کام کرنا پڑے گا، تو پھر یہ ہاکی بھی بچے گی. اور پھر میں یہ بیٹھ کے آج کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خون میں، بچوں کے خون میں ہاکی ہے. آپ کے سامنے انڈیا کی مثال ہے کہ انڈیا اور پاکستان 18-17 رینکنگ میں چل رہے تھے، اور انڈیا میں حکومت نے بھی سپورٹ کی اور وہاں کے لوگوں نے کام کیا، اور پچھلے اولمپک میں برونز میڈل لے کے چلی گئی، تیسرے نمبر پہ آ گئی انڈیا. جس طرح ابھی پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے ٹینس کے لیے، اگر ہم دیکھیں تو خالد رحمانی صاحب ہے کراچی میں کام کر رہے ہیں، فیڈریشن پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے. لیکن منیر شمشی جس طرح پاکستان کے لیے نوجوان کھلاڑیوں کو تیار کر رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جیسے ہم پاکستان میں اتنے اچھے کوچز نہیں ہیں، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ سرٹیفائڈ کوچز ہیں. جیسے نمیر شمشی ITF لیول 3 کوچ ہیں. پاکستان میں بہت کم ایسے کوچز ہیں، تو پھر سرٹیفائڈ کوچز آئیں گے کراچی میں اور پاکستان میں تو اور اچھے پلیئرز بنیں گے. ورنہ پھر
پلیئرز نہیں بن سکتے ہیں. اچھا پلیئرز نہیں بن سکتے, کوچز آنا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن کوچز کی طرف کس طرح ہم جائیں گے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو پلیئرز تیار ہوتے ہیں وہی کوچز کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہاں ابھی بھی کراچی میں 2-3 ہفتے پہلے کوئی کورس ہوا تھا اور بہت زیادہ لوگ آئے تھے کورس اٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن پتہ نہیں شاید 3-4 لوگ کو ملا تھا سرٹیفکیشن. تو ابھی اٹس امپورٹنٹ دیٹ لاٹس آف پیپل گیٹ سرٹیفائز اور ٹریننگ بھی مل جائے. اچھا پاکستان ٹینس فیڈریشن کو اب اس اقدام کو جو ہے پورے پاکستان کے اندر پھیلانا چاہیے, یقیناً کوئی ورکشاپ انعقاد کرے جس سے خاص کر کوچز کے حوالے سے جس طرح بات کر رہا ہوں تو مزید کوچز نکل کر سامنے آئیں گے. ہاں ابھی بھی کراچی میں ابھی شروع ہوا ہے, لیکن بس اسلام آباد میں فیڈریشن ہے, کراچی میں تو کچھ نہیں ہے, لاہور میں بھی بہت کم ہے اور دوسرے شہر میں بھی بہت کم ہے. تو جسے ان کو پھیلانا چاہیے, جیسے کراچی میں ایک فیڈریشن بھی ہونا چاہیے, ابھی بھی ہے سینٹ ٹینس ایسوسیشن, لیکن اور بھی ورک شاپ ہونے چاہیے کوچز کے لیے, پلیئرس کے لیے, تو پھر بہت فائدہ آئے گا. اچھا جہاں پر کوچز کی شارٹیج نظر آتی ہے, پھر ہم ٹینس کورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان کے اندر اور خاص کر کراچی کے اندر ایسے ٹینس کورٹ موجود نہیں ہیں جہاں پر پلیئرز باقاعدہ طور پر تیار ہو سکیں, وہ کورٹ اچھی نظر آ رہے ہوں, اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے, اس لیے کراچی میں کورس ہیں اور بہت کم ہے, جیسے تب میں بھی کھیل رہی ہوتی ہوں تو اویلیبلٹی بہت کم ہے. تو جیسے آپ کہاں پر پریکٹس کرتی ہیں؟ اس میں 2-3 ضیاء الدین کے کورس ہیں, ادھر پریکٹس کرتی ہوں کرکٹ کلب میں, لیکن ادھر بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا, اسی اور لوگ بھی آتے کھیلنے کے لیے, تو اسے 1-2 گھنٹے کھیلتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ کو بھی کھیلنا پڑتا ہے, تو پھر کورس کی کمی آئے تو پھر وہ بھی مشکلات ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. عشرت ظاہرہ صاحبہ, جس طرح رونق لاکھانی کی بات ہو رہی تھی تو مزید جس طرح وہ کام کر رہی ہیں خاص کر اسپیشل بچوں کے لیے, تو سمجھتی ہیں کہ ایسے بچوں کو نکالنا بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو نکالنے کے لیے یقیناً جس طرح کوچز کی بات ہو رہی تھی تو یہ کوچز شاید ہمارے پاس وہاں بھی موجود نہیں ہے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس بھی 2-3 کوچز آتے ہیں, وہ پھر جس طرح میں نے جو ریسرچ کیا ہے پیرا اسپورٹس کے حوالے سے اور جس طرح رونق لاکھانی کام کرے تو ان کے پاس کوچز کی کمی ضرور ہے. ایکچولی دیکھیں ابھی سر نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ انڈیا میں کام ہو رہا ہے, ہر جگہ کام ہو رہا ہے. ہمارا پاکستان ملک جو ہے نا فائنینشلی تھوڑا کمزور ہے. فیڈریشن کو اگر کچھ پیسے ملتے بھی ہیں تو وہ جسٹ فور دا ڈیفینیٹلی بہت سارے اخراجات ہیں, بچے کے پکنگ ڈراپ, کھانا پینا, کوچز کی وہ فیس ہم نہیں دے پاتے ہیں. اب ہر کوچ والنٹیئر ورک تو نہیں کر سکتا نا. آپ حالات اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, ہر بندہ چاہے گا اگر 2 سے 3 گھنٹے دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نہ دو پر منتھ کچھ بھی, لیکن اس کو اتنا دو کہ اس کوچ کو ٹوکن آف اپریسیشن دو تاکہ اس کو ریوارڈ ملے کہ یس میں نے کچھ کام کیا ہے تو مجھے رب کی طرف سے یہ تحفہ ملا. یہ مت دیں آپ کہ یار اس نے کام کیے یہ تو پیسے کے بغیر آتا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں. کوچ از اے بیک بون. ایک کوچ اچھا ہوگا تو آپ کا پلیئر بھی اچھا ہوگا, کیونکہ کوچ کو روحانی ماں کہا گیا ہے, روحانی باپ کہا گیا ہے. وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ کی تربیت اس کو گھر سے ملے گی تو ایک بچے کو 4 سے 5 گھنٹے تربیت اس اپنے کوچ سے ملے گی. بالکل, اس میں مزید بھی بات کریں گے. اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. بالکل, وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی گلفراز احمد خان صاحب سے, نتالیہ سے اور عشرت ظاہرہ صاحبہ سے, ہاکی, ٹینس اور پیرا اسپورٹس پہ ہم بات کر رہے تھے. تھوڑی سی بات ہم کر لیں کراچی میں جو ہے گیمز جو منعقد ہوئے, کراچی گیمز 42 گیمز اس میں کھیلے گئے تھے اور 5000 سے زائد ایتھلیٹس اس ایونٹ میں شرکت کر رہے تھے اور بڑا زبردست ایونٹ 10 دن تک جاری رہا کراچی کے اندر اور مختلف وینیوز پہ یہ مقابلے ہوئے. کل اس کی اختتامی تقریب جو ہے گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی تھی اور اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکیج تیار کیا ہے, وہ پیکیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
کراچی گیم کی اختتامی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد کی گئی، جس میں کھیلوں سے وابستہ کھلاڑیوں اور آرگنائزر کے ساتھ ساتھ کراچی گیمز میں اسپانسر کرنے والے لوگوں نے شرکت کی، جہاں گورنر سندھ کی جانب سے کراچی گیمز میں اسپانسر کرنے والے لوگوں کو شیلڈ تقسیم کی گئی۔ اس موقع پہ ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ 10 دنوں میں ہم نے کراچی میں 42 کھیلوں کے مقابلے انعقاد کر کراچی والوں کو خوشیاں فراہم کی۔ Thank you very much for all the distinguished guests once again, all the sports legends. Inshallah, the next game will be in the March 2024 Karachi khelega. Thank you very much. اس موقع پہ گورنر سندھ کامران تسوری کا کہنا تھا کہ پہلی دفعہ حکومت کے فنڈ کے بغیر اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ میں اسپانسر کرنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ لگن تھی، وہ بات تھی جو جس دن پی ایس ایل ہو رہا تھا اور کراچی میں ایک بزدلانہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس دن ہم رات بھر پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور دوسرے دن صبح پی ایس ایل کراچی میں ہونا تھا۔ تو اس رات الحمدللہ آئی جی صاحب سے اور تقریباً تمام ہی ایجنسیز کے ساتھ میں ٹچ میں تھا، اور پھر جو چیئرمین پی سی پی نجم سیٹھی صاحب تھے، ان سے میں نے جب رات بات کی تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے بھی ہمت دکھائی کہ پی ایس ایل کراچی میں کنٹینیو کرے گا، اور الحمدللہ کیا۔ اور اسی صبح ہم نے یہاں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ آپ ایک گیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو کراچی میں، انشاءاللہ ہم 42 گیمز کر کے دکھائیں گے، اور آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ کراچی میں 42 گیمز ہوئے۔ پروگرام کے اختتام پر محفل سما کا انعقاد بھی کیا گیا۔ کیمرامین عاطف ہاشمی کے ساتھ شہزادہ معین، وینس ٹی وی، کراچی۔ پیکیج آپ نے دیکھا، اب اس پہ مزید تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی گیمز میں جہاں پر 42 کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے تھے، شاید کیا کہیں گی اس 42 کھیلوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو گیم تھے جو شاید اگنور کر دیے گئے تھے، وہ بھی جو ہے کراچی گیمز میں منعقد ہوئے۔ کیسا دیکھا اس ایونٹ کو آپ نے؟ ایونٹ تو نو ڈاؤٹ اویئرنیس فار دا مین اسٹریم ایتھلیٹ کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم انہوں نے کیا ہے، کہ ایم سی کا میں تھینک یو کرنا چاہوں گی، اور سیف الرحمان صاحب کا بھی جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ بٹ تھنک یہ کہ انیشیٹو کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فیڈریشنز کو یہاں شامل کیا ہے، اور اس فیڈریشن کے ساتھ اپنے اپنے ڈائریکٹرز کو انہوں نے رکھ دیا تھا فار لیڈ فار دا گیمز۔ اگر وہ لیڈ فار دا گیمز ڈائریکٹرز کو ہی رکھتے، لیکن ساری کی ساری ذمہ داری اگر آپ اس عہدیداران کو دے دیتے جو اسپورٹس کے لیجنڈ ہے، جو اتنے عرصے سے آپ کی فیڈریشن کو لے کے چل رہا ہے، تو یہ اور اچھا پروگرام ہو سکتا تھا۔ دوسری چیز لیکن یہاں تو انہوں نے دیا صرف ایک سپورٹ کی، انہوں نے ڈائریکٹر کو کیا، باقی تو فیڈریشن کے لوگ ہی کام کر رہے تھے۔ نہیں کر وہ رہے تھے، لیکن جیسے کہ میں سوئمنگ کا ایونٹ آرگنائز کروایا، اس میں میں آرگنائزر اس سینس میں تھی کیونکہ مین آرگنائزر ہماری سمبل صادق صاحبہ تھیں، پھر میں اور صبا ان کے ساتھ مل کے کر رہے تھے، تو ہم نے جو چیزیں کی وہ اس وقت تک سب کچھ تھا، لیکن بعد میں کہا نہیں۔ اس کے بعد ابھی تک ٹل ہمیں سرٹیفکیٹس نہیں دیے گئے، کچھ بھی ایسی چیز نہیں دی، ہمارا کوئی رپلائی نہیں دیا، سوائے نعمان بھائی، میں نام لے رہی ہوں باقاعدہ، میرا بھی سن بھی لیں، وہ ہمیں رابطہ دے رہے، لیکن جن کو دینا چاہیے تھا، جن کے ساتھ یہ، وہ ہمیں کہہ رہے جی سوئمنگ اس میں تھا ہی نہیں۔ ہم نے سوئمنگ فیمیل بعد میں رکھا، جب تھا ہی نہیں بعد میں رکھا تو وائی ایسوسیٹ ٹو سوئمنگ، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ آپ نے اگلے دن سندھ سوئمنگ کو کر کے میل کا ایونٹ کروا دیا، اور اس کے بعد فیمیل کی بات آئی تو وائی نگلیٹنگ سے یہ ہے۔ ابھی بھی آئی نو دیٹ کہ فیمیل کو شامل کیا گیا، ہر چیز میں شامل کیا گیا، بس اس کو اور مزید اچھا ہو سکتے تھے کہ اگر ہم سب کی، میرے خیال سے گلو بھائی اس چیز کا بہت اچھا دیں گے، ہم سب کی کاوش کو، ہم سب کے آئیڈیاز کو لے کے چلتے
तो ये इवेंट और बहुत अच्छा बिल्कुल, आइडियाज की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात हॉकी की भी कर लें। जब कराची गेम्स का आगाज हो रहा था तो उससे पहले जो मीटिंग लास्ट हुई थी उसमें शायद हॉकी को उस वक्त तक अहमियत नहीं दी गई थी। गुल्लू साहब, आप ही की शायद लास्ट टाइम हमारी बात हुई तो आपने कहा था कि हॉकी जरूर शामिल हो गई है लास्ट टाइम पे, और इसका बाकायदा तौर पर हमने KHA पे इसके मैचेस भी कराए, और फिर KMC की एक टीम मजीद इसमें इजाफा किया गया। जहां पर डिस्ट्रिक्ट की 7 टीमें थी, वहां KMC की एक टीम मजीद इसमें शामिल की गई थी। नहीं, वो नहीं उन्होंने बनाई थी ये डिस्ट्रिक्ट की टीम, और हॉकी के लिए ये यहाँ बैठ के डिस्कशन हो रहा था कि हॉकी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हॉकी बिल्कुल फर्स्ट डे से हॉकी शामिल थी। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि ज़ाहिर है कि जब कोई इवेंट होता है तो उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन मैंने पहले दिन से एक बात की लेकिन थी। गुलफराज साहब, 17 साल के बाद एक इवेंट का होना खुशाइन नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने एक बात कही थी कि स्टार्टिंग से और एंड तक, यानी गवर्नर हाउस तक, ये प्रोग्राम तक बहुत सी चीज़ें होंगी जिस पे लोग कुछ नाखुश भी होंगे, लेकिन मैंने कहा था कि इसको बड़ी खुशदिली के साथ सबको मिलकर इसलिए करना चाहिए कि एक अरसे के बाद ये एक्टिविटी हुई है, और ये एक हमारी यूथ के लिए मोटिवेशन होता है। बच्चों को पता लगता है, उनकी फैमिलीज आती हैं, शिरकत करती हैं। तो इस शहर में तो वैसी बड़ी मायूसी की सूरत हाल, और पिछले जो हालात रहे, कोविड, ये वो, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नर साहब का और डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का, और वो दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गवर्नर साहब बहुत पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, तमाम एक्टिविटीज़ में रहते हैं। तो और डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने भी जिस तरीके से अपनी पूरी टीम को शामिल किया, सारे डायरेक्टरान को ऑन बोर्ड लिया, और सब ने बहुत अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यकीनन कुछ नुक्स भी होंगे, कुछ लोगों की तकलीफ भी होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये एक्टिविटी होती रहेगी तो इससे खेलों की भी प्रमोशन होगी, और जो कल बुनियादी तो बाकायदा मकसद है, तौर पर गवर्नर साहब ने ऐलान कर दिया कि अब इस खेल को ये सिर्फ साल भर नहीं होगा, ये कंटिन्यू तमाम बिल्कुल ग्राउंड्स पर होना- ये मुनक्किद होते और रहेंगे। उसका एडवांटेज ये कि बहुत से ऐसे ग्राउंड थे जो गैर आबाद हो गए थे और एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उनकी सफाई हो गई, वो एक्टिव हो गए। तो इससे बहुत एक मुस्बत मैसेज गया है। और जैसा कि इन्होंने ज़हरा ने कहा कि कुछ चीज़ें थी और उसको करना चाहिए, लेकिन जब तमाम लोग साथ रहेंगे और अब आने वाले वक्त में जब एक्टिविटी होगी और ऑन बोर्ड ये सबको लिया जाएगा, Exactly. तो जो इनकी सजेशंस होंगी उनको भी शामिल किया जाएगा और बेहतरी की तरफ चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि गवर्नर साहब, कामरान खान टिसूरी साहब और डॉक्टर सैफुर रहमान साहब और उनके जितने डायरेक्टरान हैं, उनको जितना भी हम खराज तहसीन पेश करें, जितनी भी उनकी गवर्नर साहब को तो ये कम है। क्रेडिट जाना चाहिए ना सर, 10 दिन तक उन्होंने मीडिया को भी बड़ा बिजी रखा कराची के अंदर। बिल्कुल, बहुत, मैंने कहा ना कि ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये तो एक सॉफ्ट मैसेज दुनिया को गया कि इतने अरसे शहर में एक एक्टिविटी होती रही और बड़ी स्मूथली होती रही, और कोई इतनी बड़ी कोई कहीं भी कंट्रोवर्सी भी नहीं आई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के अंदर कहीं एक आज चीज़ ज़रूर होगी, तो वो तो मैंने पहले दिन कहा था कि अगर कोई लोगों की शिकायत है तो उनको थोड़ा सा दिल बड़ा रख के और काम में शामिल रहना चाहिए, ताकि जो लोग, होता ही है कि जो ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, अगर लोग उनको क्रिटिसाइज़ करें और चीज़ों को ख़राब करें तो फिर वो डिसहार्टेड होते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। तो अब जितना अप्रिसिएशन इनको मिला है गवर्नर साहब को और डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि उनका हौसला और बड़ा होगा और वो इससे बढ़कर आगे बढ़कर, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने ऐलान किया कि खाली ये साल में एक इवेंट नहीं, हम एक्टिविटीज करते रहेंगे। उन्होंने कल बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया जिन ग्राउंडों में जिस किस्म के जो भी गेम्स मुनक्किद हुए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर टैग बॉल कहीं हो रहा है तो उसे नहीं किया जाएगा, स्विमिंग कहीं हो रही है तो वो नहीं होगी। कंटिन्यू इस चीजों को उन्होंने डिफाइन किया कि हर जगहों पर ये चीजें दोबारा होती दिखाई देंगी। हमने हॉकी का इवेंट कराया, बहुत स्मूथली हुआ, कोई तनाज़ा नहीं, कुछ नहीं। लड़कियों ने भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया और तमाम डिस्ट्रिक्ट की टीमें खेली और बेहतरीन खेल का भी मुजाहरा किया, और प्राइजेस वगैरह जो है, मेडल्स वैसे वगैरह और ट्रॉफी वगैरह बहुत अच्छी थी। क्योंकि होता ही है कि इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उसकी ट्रॉफी जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो जीत के लेके जाए वो रखे तो काफ़ी अरसे तक जो है वो नज़र आए कि ये हमने कामयाबी हासिल की थी। क्योंकि अमूमन ये होता है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर चीज़ें दे दी जाती हैं, और ज़ाहिर है कि जो यूथ है उसको तो जो भी चीज़ मिलनी चाहिए उसको बेहतर से बेहतर मिलनी चाहिए, ताकि उनका और हौसला बढ़े। और बिल्कुल है। नितालिया, क्या कहेंगी कराची गेम्स के हवाले से? मजा आया इसे ऐसे इवेंट्स का कराची के अंदर होना? हाँ, कराची में ऐसे इवेंट्स होना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग आएँ कराची में, पता चले कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है अभी, और अच्छा कि लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। इसलिए कंपटीशन में ऑब्वियसली पीपल आर मोर मोटिवेटेड टू कम एंड प्ले
and they're more motivated to train harder. اچھا موٹیویٹ کی بات کر رہی ہیں آپ, تو جہاں پر گورنمنٹ سپورٹ ہو تو وہاں اچھا لگتا ہے کہ اب ہمارے پیچھے گورنمنٹ بھی کھڑی ہے. Because if the government is behind you, پھر you have funding بھی آ جاتی ہے اور ٹریولنگ کے بھی اسپانسرشپ کے لیے بھی آ جاتی ہے. تو بالکل فنڈنگ کی بات کی اس وقت وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. فنڈنگ کے حوالے سے مزید میں گلفراز صاحب کراچی گیمز کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا. اس وقت وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی فنڈز کے حوالے سے کراچی گیمز کی, تھوڑی سی بات اب نتالیہ سے پہلے کر لیتے ہیں. نتالیہ, کس طرح اب فیوچر میں کیا کیا کالز آپ کو آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ڈیوس کپ کے لیے بھی آپ کے لیے کالز آئی ہے, کیا کہیں گے اور مزید کیا اچیو کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی جیسے میں نیشنل ٹائٹلز بہت جیتی ہوں, انڈر 18 میں تو سے 7-8 تو مجھے ملے, اور ابھی بھی دسمبر میں لیڈیز کے نیشنلز کھیلی تھی, اس میں سیمی فائنلز تک پہنچی تھی پورے پاکستان میں, اور پاکستان نمبر 2 لیڈیز میں اس کے ساتھ میں میچ ہوا تھا, بہت لمبا کلوز میچ چلا تھا اس کے ساتھ, اور میں نے پاکستان نمبر 3 لیڈیز میں نے اس کو ہرایا تھا, تو وہ بھی بہت اچھا چلا تھا میرے لیے. اور ابھی ریسنٹلی مجھے ڈیوس کپ سے ویمنس ٹیم کے لیے کال آئی ہے ٹرائلس کے لیے, لیکن میں نہیں گئی پائی تھی اینکل کی وجہ سے. اور پچھلے سال بھی میں نے انڈر 16 گرلس کے ڈیوس کپ کو میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر مجھے پھر سے چانس ملے ویمنس ٹیم کے لیے. اچھا نتالیہ, خواتین اس طرف ٹینس کی طرف بہت کم آ رہی ہیں, اب کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کو کوئی اچھا پلیٹ فارم مہیا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, یا کورٹس کی کمی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگ بوائز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, گرلس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت گرلس آتی ہیں ٹینس کھیلتے ہیں. مینس کو زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں اور پرائزز بھی, اسپانسرز بھی اتنے لیڈیز کو اتنا ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. اچھا کراچی کے اندر خالد رحمانی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ لیڈیز کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ٹورنامنٹس بھی بہت اچھا, آرگنائزیشن بھی اچھا ہے. اور 2-3 دن پہلے بھی میں ایک ایونٹ گئی تھی فرح عیسیٰ اکیڈمی پہ, اور وہ بھی خالد رحمانی صاحب بھی ادھر تھے. وہ ویمنس ڈے کے لیے ایک ایونٹ تھا, اور بالکل بڑا زبردست ایونٹ ہے, وہاں پر رہا تھا ڈاکٹر فرح عیسیٰ اکیڈمی پہ. گلے صاحب, تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی فنڈز کے حوالے سے. کھیلوں کی سرپرستی کے لیے اگر فنڈز مہیا ہو جائیں تو یقیناً کھلاڑی بھی خوش ہوتے ہیں اور کھلانے والے بھی خوش ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم بات کریں تو کراچی گیمز میں ہم نے دیکھا کہ اسپانسر کی لاتعداد اسپانسرشپ یہاں پر موجود تھی. جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی پیسہ لگانا نہیں پڑا, اسپانسر ہمارے پاس اتنے تھے, صرف کھیل چاہتے تھے کہ کھیل ہو کراچی کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومتی وسائل تو ہیں نہیں, ہمارے ملک کی صورتحال سب کو پتہ ہے, اسی طریقے سے معاملات ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ جو چیریٹی کے معاملات ہیں اس میں بڑی سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ شہر سب سے دنیا میں نمبر 1 ہے اس معاملے میں. تو لوگوں کا اگر اعتماد ہو اور لوگوں کو نظر آئے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, تو اسپانسرشپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کو جس طریقے کی سپورٹ ملی, اور پھر انہوں نے جنہوں نے اسپانسرشپ دی ان کو اپریشیٹ بھی کیا, انہوں نے باقاعدہ جو تقریب منعقد کی اس میں بلا کے ان کو اپریشیٹ کیا. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہی اگر سپورٹ کرے گا, دیکھیں پھر وہیں گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بند کر دی گئیں, جو ایک اپرچونٹی ہوتی تھی روزگار کی وہ ختم کر دیا گیا. تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کا پروفٹ ہے اس کا ایک اماؤنٹ, سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے ہونا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہے, مطلب ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں نہیں بناتے ہیں, تو وہ ادارے جو ہیں وہ اسپانسرشپ دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اگر ٹرسٹ ہو اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی فورم کام کر رہا ہے اور اس سے بہتر نتائج آئیں گے, ملک کی صورتحال بہتر ہوگی, ہماری جو یوتھ ہے اس کو اپرچونٹی ملے گی, تو اسپانسرشپ کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم ہے.
اور میں پھر اپنے کھیل کی طرف ہاکی کی طرف آ جاتا ہوں کہ جہاں ہمیں کراچی میں ہم نے بڑے سے بڑے کیمپ لگائے اور لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور صرف خرابی یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ کوئی بہتری والی بات ہوتی اور ہاکی کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہوتی اور کارکردگی اچھی ہوتی اور فیڈریشن جو ہے اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہوتے، مستقل کرٹیسائز کرتے رہے اور ہمارے ہاکی کے رجم کے لوگ ہی ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہے اور چوریوں کے الزامات لگاتے رہے، جس کی وجہ سے معاملات خرابی کی طرف رہے۔ اعتماد بحال ہونا چاہیے، فیئر کام ہونا چاہیے، جن لوگوں کو فنڈ ملے وہ نیٹ اینڈ کلین طریقے سے اسپورٹس پہ خرچ کریں تو لوگ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل سپورٹ کریں گے۔ پیرا اسپورٹس کے لیے کیا لوگ آگے آنا چاہتے ہیں جس طرح رونق لاکھانی کام کر رہی ہیں عشرت صاحبہ؟ ہاں جی، بس الحمدللہ، کیوں نہیں۔ میں نے پہلے ہی بات شروع کرنے سے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم انسپریشن ہیں ہماری، کیونکہ پاکستان میں اسپیشلی فار دا سندھ میں جو کام اسپیشل اولمپک کر رہا ہے، میں ان کے ساتھ منسلک 2004 سے تھی ٹل اب تک ہوں، اسی دوران رونق لاکھانی کے علاوہ کوئی اور ہے سپورٹ کرنے کے لیے ہماری پیرا؟ جی دیکھیے، وہ تو اسپیشل اولمپک کو کریں، انٹلیکچوئل کو، ٹھیک ہے، اس طرح پیرا اولمپک میں ڈفرینٹ وی آئی ہو گئے، ویژولی امپیئرڈ ہو گئے، وہ سربت شاہ صاحبہ ان کی چیئر پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈیف ہے، ڈیف کے دوسرے ہیں، لیکن ہم ناٹ فار دا ون ڈسیبلٹی، ہم پانچوں ڈسیبلٹی کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کون سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو خود سپورٹ کر رہے ہیں، میں، ڈاکٹر نادیہ رزاق اینڈ خالد رحمانی صاحب، ہم تینوں کا کومبو ہے، اور گل زہرہ زیدی، ہم چار نے مل کے یہ پیرا اسپورٹس پاکستان بنائی ہے۔ اب اس کے توسط سے ہم نے احساس اسپیشل ویلفیئر ایسوسی ایشن بنائی ہے، جو کہ تمام ڈسیبل بچوں نے یہ مل کے بنائی ہے۔ بس آپ کے توسط سے یہ ہے، اگر میم رونق جیسا خود ایک بندہ چلا سکتا ہے اسپیشل اولمپک پاکستان کو، تو کیوں نہیں آپ کے توسط سے ہمیں وہ لوگ آئیں۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہم کشکول لے کے نہیں آئے ہوئے، ہمیں صرف وہ حق چاہیے، کہتے ہیں نا کہ مل بانٹ کے بیٹھنے کا ایک بہانہ چاہیے، تیرا صرف کچھ وقت چاہیے تاکہ میری زندگی اور میرے کچھ لمحات سنور جائیں۔ یہ سنوارنے کے لیے ان ڈسیبل بچوں کا آپ کا ساتھ چاہیے، نہ کہ آپ یہ کپ دیں اور جاؤ بیٹا پی لو، بھیک نہیں مانگنی، وہ ختم کروانا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس سب کے لیے اور ہم کسی سے کم نہیں۔ جب یہ سب کچھ آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی بڑی زبردست بات پاکستان کو بھی ہینڈل کرے گا۔ بالکل عشرت زاہرہ صاحبہ، بڑی زبردست بات آپ نے آخری میں کہی، یقیناً سب کو مل کر جو ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عشرت زاہرہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، نتالیہ آپ کا بہت بہت شکریہ، گلفراز احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔